तिलक चाड़ी हैदराबाद, वो मशहूर शाहरा जिसका नाम मुत्तहदा हिंदुस्तान के एक कौम परस्त लीडर जनाब बाल गंगाधर तिलक के नाम से मंसूब है। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत में बेशुमार गलियों, सड़कों और मकामात के नाम तब्दील कर दिए गए, लेकिन तिलक चाड़ी का नाम बहरहाल इस जुल्म से महफूज रहा। आप तिलक चाड़ी के लब पर मौजूद एक तालीमी इदारे जामिया अरेबिया स्कूल की इमारत को ही देख लीजिए, जो कभी कुंदनमल गर्ल्स स्कूल के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि इस स्कूल को एक हिंदू सेठ कुंदनमल साहब ने 78,000 रुपये की लागत से सन 1914 में तामीर करवाया था और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद इस स्कूल का नाम तब्दील करके जामिया अरेबिया स्कूल रख दिया गया। यूँ तो तिलक चाड़ी के अतराफ़ बहुत सी कदीम इमारतें मौजूद हैं जो बरतानवी दौर और मुत्तहदा हिंदुस्तान के ज़माने की झलक पेश करती हैं, लेकिन ख्यानी मेंशन की बात ही और है। जब भी मेरा गुज़र इस सड़क से होता है तो निगाह बेइख्तियार इस अजीमुल शान इमारत की तरफ उठ जाती है, मगर अफसोस इस महल नुमा हवेली की शिकस्ता हालत दिल को हमेशा महमूम कर देती है, जैसे कोई शानदार ख्वाब वीरानी में बदल गया हो। आज भी दिल पर वही कैफियत तारी है, लेकिन इस कैफियत से बाहर आकर मुझे आपको ये बताना है कि आज हम आपको लिए जा रहे हैं तिलक चाड़ी के दामन से निकलती एक गली में, जहाँ जन्म लिया था एक ऐसे फ़नकार ने जिसने पाकिस्तानी फ़िल्मी दुनिया को दहाइयों तक अपने शहर में जकड़े रखा। वो फ़नकार जिसकी बारोब आवाज़ में अदा किए गए मुकालमे आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हैदराबाद की सरजमीन ने बेशुमार ऐसी शख्सियत को जन्म दिया है जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, और अपने गुज़िश्ता वीडियो में ही मैंने आपको एक मशहूर फिल्मी सितारे जनाब मोहम्मद अली साहब का साबिका घर, उनका साबिका मोहल्ला दिखाया था, और आज भी मैं आपको एक ऐसे ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का साबिका घर दिखाने जा रहा हूँ जिन्होंने 600 से ज़ायद मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया है, जिनमें पंजाबी फिल्में भी शामिल है, उर्दू फिल्में भी शामिल हैं और सिंधी फिल्मों में भी इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। अगर मैं डायलॉग बोलूँगा तो यकीनन आप उस शख्सियत को पहचान जाएंगे। उनका डायलॉग था, नवा आया है सोनिया। नवा आया है सोनिया। जी बिल्कुल, ये हैं जनाब मुस्तफा कुरैशी साहब, जो कि कभी रहा करते थे तिलक चाड़ी से मुतसिल एक गली में जिसे गोसाई गली कहा जाता है। तो आज मैं आपको मुस्तफा कुरैशी साहब के साबिका मोहल्ले में लिए जा रहा हूँ, उनके साबिका घर आपको दिखाने लिए जा रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिए। तिलक चाड़ी से निकलने वाली ये गली अख्तराई लाइन कहलाती है, और ये गली आगे जाकर गोसाई गली से मिलती है, जहाँ कभी मुस्तफा कुरैशी साहब का बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, और इन्हीं गलियों में खेलते हुए मुस्तफा कुरैशी साहब ने रेडियो हैदराबाद से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। 11 मई 1938 को हैदराबाद में पैदा होने वाले मुस्तफा कुरैशी साहब ने सिंधी फिल्मों से शोबिस की दुनिया में कदम रखा और फिर पंजाबी, उर्दू और पश्तो फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ये गोसाई गली है, वो गली जहां मुस्तफा कुरैशी साहब बचपन में कंचे खेला करते थे, और इस गली में मौजूद सब्ज़ रंग वाली ये इमारत कुरैशी साहब का आबाई घर है। हम पहुंच चुके हैं ठीक उस घर के सामने जहां पे कभी मुस्तफा कुरैशी साहब रहा करते थे। ये मेरे अकब में नज़र आने वाला दरवाज़ा, ये उन्हीं का घर हुआ करता था। इनका घर काफ़ी वसी होता था, लेकिन मुझे बताया गया कि आधा घर जो है वो मस्जिद में शामिल कर दिया गया। ये बराबर में मस्जिद है, और इस मस्जिद की तामीर भी मुस्तफा कुरैशी साहब के जो दादा थे उन्होंने करवाई थी। लोग
گوسائی گلی کے اندر واقع ہے. اس وقت جو ہے یہ مصطفیٰ قریشی صاحب کے دادا کے نام سے انہوں نے بنیاد رکھی تھی. چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا ان کا. اس کے بعد یہ جو لوگ مسجد میں دے کے چلے گئے, اسی حوالے سے وہ ہاشم, ان کا نام تھا ہاشم, تو یہ ہاشمی مسجد مشہور ہے ان کے دادا کے نام سے. اور یہ برا والا مکان بھی مصطفیٰ قریشی صاحب کا تھا, جو توسیع ہو کے یہ مسجد جامع ہاشمی مسجد اختیار کرتی ہے. اور اسی گلی میں وہ رہے, اور اسی گلی میں پڑے بڑے. ان کی یادیں اس گلی سے بہت سی واقعہ ہے, وابستہ ہیں یہیں سے. یہ جو مشہور ہے مصطفیٰ قریشی صاحب کے دادا کے نام سے مشہور ہے ہاشمی مسجد. مسجد بھی یہ انہیں کی تھی اور انہوں نے یہ دی ہوئی تھی مسجد. اس کے بعد یہ مکان کا ٹکڑا تھا نا یہ چھوٹا, تو وہ بھی انہوں نے مسجد میں دی. اچھا, پہلے مسجد چھوٹی ہوا کرتی تھی, پھر جب وہ مصطفیٰ قریشی یہاں سے چلے گئے اس کے بعد مکان جو ہے وہ بھی انہوں نے مسجد کو عطیہ کر دیا. یہاں ہماری ملاقات عبدالغفار صاحب سے ہوئی, جن کا گھر مصطفیٰ قریشی صاحب کے گھر کے بالکل قریب ہوا کرتا تھا. غفار صاحب کو وہ وقت بخوبی یاد ہے جب مصطفیٰ قریشی صاحب یہاں رہا کرتے تھے. ریڈیو پاکستان میں تھے, پھر یہ فلم انڈسٹری میں چلے گئے. فلم انڈسٹری میں جانے کے بعد تو یہ پھر بہت جلد بک گیا مکان, کم رہتے تھے, تو یہاں آنا کم ہو گیا تھا. اچھا, منظور جو تھا ان کا بھائی, اس نے پھر مکان بیچ کے چلے. آپ کی مصطفیٰ قریشی صاحب سے الیگ سلیگ تھی, دعا سلام تھی؟ نہیں, وہ بڑے تھے, ہم بچے تھے. ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے وہ نوکر کام کرتے تھے نا, تو ان کے ڈرامے آتے تھے. وہ کہکا بڑا مشہور تھا. اچھا, ان کا کہکا جو ہے وہ بڑا مشہور تھا. اچھا, اور اس کے ایک ڈائلاگ بھی یاد ہے, سب کو یاد ہے. وہ اس نے فلم میں کہا نوا آیا ہے سمجھیے. اچھا, وہ ڈائلاگ کافی فیمس ہوا, بہت فیمس, لوگ کہتے تھے نوا آیا ہے سمجھیے. وہ ڈائلاگ, وہ ان کا کردار, نوری نت کا جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا مولا جٹ فلم میں, وہ تو یقیناً بہت مقبول ہوا تھا. آلو پیاز, آلو پیاز. مولا جٹ فلم میں نوری نت کا کردار نبھا کر شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے مصطفیٰ قریشی صاحب کے اس دوست سے تو ملاقات نہیں ہو سکی جن کے ساتھ قریشی صاحب کنچے کھیلا کرتے تھے, لیکن خوش قسمتی سے ان کے بھائی آج بھی اسی محلے میں رہتے ہیں. میری پیدائش اسی محلے کی, 1956 سے ہم یہیں رہتے ہیں. مصطفیٰ قریشی صاحب بچپن سے یہیں پیدا ہوئے ہاشمی مسجد کے ساتھ, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے بندے تھے وہ, اور ہیں. ان کے آبائی مکان مسجد کے ساتھ ہی ہے. اس کے بعد بہت کم آئے ہیں وہ, اگر آئے بھی ہیں تو سمجھ لو ایسا نہ ہونے کے برابر تھے پہلے. لیکن انہوں نے بچپن یہیں کنچے تک یہاں کھیلے ہیں, بچوں کے ساتھ کنچے کھیلے. ہمارے بڑے بھائی جو تھے ان کے ساتھ کنچے بھی کھیلتے تھے. کیسی لگتی ہے ان کی اداکاری آپ؟ ماشاءاللہ حیدرآباد کے پائے کے اداکار ہیں. اچھا, ابھی اگر آپ کو وہ دیکھیں گے کیمرے پر یا ویڈیو کی صورت میں تو کیا آپ کو پہچان جائیں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان سے؟ میرا شکل دیکھیں گے تو بہت, میرا خیال پہچان بھی جائیں. مطلب میرے بڑے بھائی تھے سید ظفر علی ہاشمی, دوسرے بھائی اس سے چھوٹے تھے سید انور علی, تیسرے نمبر پہ میں ہوں سید طاہر علی. کچھ کہنا چاہیں گے آپ مصطفیٰ قریشی صاحب؟ بس ان کو میں اپنا سلام کہنا چاہوں گا کہ میری طرف سے بہت بہت سلام ہو, اور اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہوں وہ خوش رہیں, خوش و خرم رہیں. اتفاق ایسا ہے کہ میرے بڑے بھائی اکرام فوٹو سروس ہوتی تھی ہیر آباد میں, تو روبینہ باجی کے گھر میں ہمارا جانا آنا ہوتا تھا, اور وہیں سے مصطفیٰ قریشی اتفاق سے میرے بڑے بھائی کے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے. ان کی ایک شاپ ہوتی تھی, ان کے والد صاحب, ان کے بھائی وغیرہ سب بیٹھے ہوتے تھے, اپنا گھڑی کی دکانیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ زمانہ بہت اچھا تھا. اس وقت جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ یہ جب شادی ہوئی مصطفیٰ قریشی صاحب کی, تو جب وہ لوگ آئے تو زیبا اور یہ محمد علی یہ سب جو آئے نا بگی میں بیٹھ کے میرے پاس, میرے بڑے بھائی کے پاس میرے گھر آئے. ہم اس سے چھوٹے ہوتے تھے اور بڑا مزہ آیا ہمیں. اور بھائی محمد علی صاحب آئے, ہم مصطفیٰ قریشی نہیں آئے تھے, محمد علی بھائی آئے تھے, کیونکہ وہ ان سے بھائی جان کے بڑے اچھے تعلق ہیں.
کوئل سندھ اور بلبل مہران کہلائے جانے والی مصطفیٰ قریشی کی شریک حیات اور مشہور سندھی گلوکارہ روبینہ قریشی کا تعلق بھی حیدرآباد سے تھا۔ مصطفیٰ قریشی صاحب کی فیملی اگرچہ برسوں پہلے لاہور جا بسی تھی، لیکن ان کے عزیز و اقارب جو آج بھی حیدرآباد میں آباد ہیں انہیں یاد کرتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں ہوتے تھے اور وہاں سے ان کی آواز ایسی گرجدار تھی کہ بس نہیں۔ پھر ان کو ایک کوئی شوٹنگ ہو رہی تھی حیدرآباد میں کسی گاؤں میں، آگ کا دریا فلم تھی، اس کی شوٹنگ دیکھنے چلے گئے تھے۔ اس کی شوٹنگ دیکھنے گئے، پھر وہاں پر رضا میر صاحب جو ٹی وی ایکٹر فلم ایکٹر آصف رضا میر کے والد رضا میر صاحب، ان کی نظر پڑی۔ انہوں نے بولا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ بولا بھائی یہ ریڈیو پاکستان میں ہوتا ہے یہ۔ بولا اس کو بلاؤ۔ اس کو دوسرے دن بھائی پہنچ گئے ریڈیو پاکستان میں کہ بھائی رضا میر صاحب نے کیا بلایا تیرے کو فلموں میں جان دینا۔ کہنا نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی، میں ہمارا گھر آنا ایسا یہ وہ بڑا کہنا تم دیکھ لو، اگر نہیں پسند ہے تم واپس آ جانا۔ یہ وہ بڑی منت سماج کر کے لے گئے، پھر مشکل سے ان کو منا کے پھر ایک فلم پہلی فلم تھی لاکھوں میں ایک میں اس نے چانس دیا اور کردار بھی ہندو کا تھا۔ اچھا۔ اور ہاں وہ بہت پرانا 1967 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی۔ وہ بس وہ پہلی فلم تھی، وہ انہوں نے کام کیا، واپس آ گئے، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے بلایا، پھر بس یہ سلسلہ چل نکلا، پھر فلم میں کامیاب ہوتی گئی، پھر وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے بس۔ پھر ماشاءاللہ اب 750-800 فلموں میں آج تک چچا نے کام کیا ہے۔ ابھی ان کی 3 سال پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا چچی کا، تو وہ اس میں ذرا اب وہ ہو گئے، بالکل تھوڑا سا ڈل گئے۔ اور اس کے بعد فلموں کا سینما ہی ختم ہو گئے، فلمیں کیا ختم ہوئی، سینما ہی ختم ہو گئے، تو فلموں کا ختم ہو کے رہ گیا۔ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ بس ہم بھی ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ قریشی صاحب کے، مصطفیٰ قریشی کے بھائی کی، مصطفیٰ قریشی کے بھتیجے کی دکان یہ وہ، الحمدللہ ان کا نام ہے، نام تو بڑا اللہ کا ہے، لیکن ان کا بھی ایک حیدرآباد کے حوالے سے ایک ہمارا اثاثہ ورثہ ہے۔ ریڈیو پاکستان کا بڑا نام تھا، پھر چچی کا بھی ریڈیو پاکستان سے واسطہ تھا، گلوکارہ تھی وہ، گلوکارہ روبینہ چاچا، انہوں نے سچل کے کلام وغیرہ، بلکہ چچا سے بڑا نام تو چچی کا تھا پہلے، پھر وہ بعد میں چچا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ مولا جٹ فلم کی ریلیز کے بعد جو ان کو شہرت ملی ہے، ایک شناخت بن گئی، پہچان بن گئی نا۔ ان کا ایک ڈائلاگ سنوا آیا سونے، تو ہر ایک کی زبان پہ۔ وہ انڈیا میں بھی ایک اداکار تھے دھرمیندر صاحب، انہوں نے بھی بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ چچا سے ملے کہ ہم نے بھی بنائی لیکن ہم نے جھک ماری۔ ان کا ایک انٹرویو بھی چھپا تھا، میں نے پڑھا تھا، انہوں نے خود بھی بتایا تھا کہ لندن میں دھرمیندر صاحب آیا ملے، یہ وہ بڑا ڈرامائی انداز میں ان کو فون کیا کہ بھائی تسی آ رہے ہو کہ میں لینڈ نہیں آواں۔ اچھا ہاں، تو دھرمیندر صاحب تو بولا بھائی کون بولا؟ انہوں نے سمجھا کوئی پرستار ہے، بولا میں دھرمیندر بات کر رہا ہوں۔ بولا اچھا اچھا، پھر بعد میں لے گئے یہ کہ پھر بولا ہم نے مولا جٹ بنائی لیکن ہم تمہاری جیسی نہیں بنا سکے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ ہماری ویڈیو کا وہ حصہ ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ خوشیاں اور آسانیاں پھیلا سکیں۔ آج ہمارے پاس 2 ویل چیئر ہیں، ایک اسپیشل شخص کے لیے اور ایک بزرگ خاتون کے لیے، دونوں ہی چلنے سے قاصر ہیں۔ ویل چیئر میں لگے پہیے ان کی زندگی میں کسی حد تک سکون کا باعث اور اس شخص کے لیے دعاؤں کا سبب بنیں گے جن کے وسیلے سے یہ ویل چیئر یہاں تک پہنچی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔